अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये सलाम बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से है। दो मौज़ूआत हैं। एक तो ढाका में आज सुबह बड़ा शदीद ज़लज़ला आया, और दूसरा मौजू है दुबई एयर शो, जहां पर एक हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारा तिजास गिर कर तबाह हो गया एक नुमाइश के दौरान। अब पहला मौजू ढाका है। ये बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और लाहौर की तरह गुंजानाबाद और ट्रैफिक से भरा शोर शराबा यहाँ पे बहुत है। आज सुबह कोई 10 बज के 39-40 मिनट पे यहाँ पे एक बड़ा शदीद ज़लज़ला आया। रिश्तर स्केल पर 5.4 इसकी शिद्दत थी। मैं होटल की 7वीं मंजिल पे था, और यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हाथ में पकड़ के कोई इस बिल्डिंग को हिला रहा है। तो मैंने इतने शदीद झटके कभी महसूस नहीं किए। ग्राउंड फ्लोर पे शायद इतनी शिद्दत से ये महसूस नहीं होता। तो जो ही जल्जले के झटके आए, तो उसके साथ ही तमाम लोग फ्लोर पे निकल आए, और लोगों ने अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमे का वर्त शुरू कर दिया। अब लाहौर की तरह यहाँ भी गुंजान आबाद बहुत है। ढाका आलूदा है बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं नॉइस पोल्यूशन। शोर भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि जुमे का दिन था, छुट्टी थी, उसके बावजूद कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती जब आप किसी मेन रोड पे चले जाए। अब 1 साल पहले मैं यहाँ आया था, उस वक्त अभी 3 महीने हुए थे उस इनकलाब को, जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि स्टूडेंट्स या तो तलबा की वजह से आया था। और शेख हसीना साबिक वजीर आज़म को फिर 5 या 4 अगस्त को यहाँ से भारत फरार होना पड़ गया था। अब 1 साल तकरीबन 15 महीने हो गए, दोबारा आया हूँ। तो लोग बड़े एक्साइटेड भी हैं एक लिहाज से कि तकरीबन 3 महीने के अंदर यहाँ पे आम इंतखाबात हो जाएंगे। फिज़ा में एक तरफ जोश व जज्बा है, लेकिन इसके साथ साथ कशीदगी भी बहुत है। अवामी लीग के इंतखाब में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में 2 दिन पहले ही सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है। अवामी लीग मुखालिफ जज्बात इस वक्त भी उरूज पे हैं, और इत्तलात हैं कि भारत मीडिया और अफसरशाही के ज़रिए बांग्लादेश में बिलवास्ता तौर पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो दानिश्वर मीडिया, यूनिवर्सिटियों में और अफसरशाही में अवामी लीग की अब भी बहुत सारी हिमायत मौजूद है। इवन जो मौजूदा आला ओहदों पर फाइज लोग हैं, यहाँ के आर्मी के सरबराह, फॉरेन सेक्रेटरी, और भी बहुत सारी वजारतों के सेक्रेटरी, जो कहते हैं जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, वो भी पुराने ज़माने की लगाए हुए हैं। उनके साथ चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की इंतज़ामिया ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और इसी वजह से कि ताकि माशरे के अंदर मज़ीद तशन्नुज पैदा ना हो। तो ये एक सूरत हाल है मजमूई तौर पे अ, बांग्लादेश में। इस पे और बहुत सारी बातें 1-2 दिन में आपसे करूँगा। और क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में काफ़ी सरगर्मी आई हुई है। दूसरी तरफ शेख हसीना को गैर हाज़िरी में सज़ाए मौत दिए जाने का जो फ़ैसला है, उसकी वजह से भी टेंशन काफ़ी पैदा हुई है। और देखना ये है कि इन तमाम के असरात अब इलेक्शन पे क्या होंगे, और किस हद तक अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले या उसके लिए हमदर्दी रखने वाले इंतखाबात में अपनी राय का इजहार कैसे करेंगे। इस पे अभी बहुत सारी बातें करेंगे। अब आते हैं दुबई एयर शो की तरफ, जहाँ पे आज यानी 21 नवंबर को एक हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का एक तिजास लड़ाका जेट तैयारा अ, गिर कर तबाह हो गया फ़िज़ाई जो मुजाहरा होता है उसके दौरान। अचानक ये एक तरफ से कहीं आया है, और वहाँ से फिर इसका कंट्रोल ख़त्म हुआ और सीधा ये ज़मीन पे जा गिरा, जिसके नतीजे में इसका पायलट भी जहाँ भाग हो गया। और ये तेजास तैयारा अ, भारत के एक बहुत बड़े उसने फ्लीट भेजा है दुबई एयर शो में। उसका एक हिस्सा था जिसमें फ्रांसीसी राफ़ेल तैयारे, मिराज, रूसी SU-30 और रूसी जो SU-57 तैयारे शामिल थे। ये और फिर ये जो तिजास है, ये मकामी तौर पे तैयार किया गया है।
اور فلائنگ ڈسپلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری نمائش جس کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں رکھا بھی گیا تھا، یہ تمام طیارے وہاں پہ اس میں موجود تھے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو چارٹ بھی دیا گیا تھا، تو اس میں باقاعدہ آ، اعلان کیا گیا تھا کہ آج کون کون سے طیاروں نے اس میں حصہ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی وارشپ، جو ایک طیارہ بردار جنگی جہاز ہوتا ہے، وہ بھی دبئی آیا ہوا ہے۔ اس شو میں ہندوستان کی کوئی بتایا جاتا ہے کہ 60 سے زائد معروف کمپنیاں اپنی مصنوعات کی لے کے یہاں پہ نمائش کر رہی ہیں۔ اور اس کا دیکھیں اگر کہ پاکستان کو دیکھیں تو اس میں صرف دو دو چیزیں پاکستان نے نمائش کے لیے پیش کی۔ ایک تو وہی JF-17 لڑاکا طیارے ہیں جو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے تیار کیے ہیں، اور دوسرا پھر پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی کچھ وہاں پہ مصنوعات رکھی گئی تھیں۔ اس کے پاس جو کچھ ہے انہوں نے وہی نمائش کے لیے وہاں پہ رکھ دی تھیں۔ اس موقع پہ آ، جو بھارتی جو وفد ہے وہ کوئی، اس میں انڈین جو آرمی ہے، نیوی ہے اور ایئر فورس ہے، اس کے کوئی 180 کے قریب افسران اور سٹاف جو ہے وہ دبئی ایئر شو میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں وزارت دفاع، ان کی وزارت جو پیداوار ہے، وہ بھی اس میں، اس کی بھی نمائندگی بھرپور طریقے سے وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اور جو آج کی نمائش ہو رہی تھی، یہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سوریا کرن نام سے ایروبیٹک ٹیم شامل تھی۔ اس کا آج یہ مظاہرے میں شامل یہ طیارہ تھا جو کہ آج کریش کر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اعلیٰ حکام اس میں موجود تھے۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس میں ہماری ایئر فورس اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے لوگ اس میں موجود تھے، جبکہ بھارت کی جو سرکاری کمپنیوں کے علاوہ اس میں ڈینٹل ہائیڈرولکس، امیج سینرجی ایکسپلورر، SFO ٹیکنالوجیز، بہت ساری ہیں جو کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، جو کہ دفاعی ساز و سامان تیار کرنے میں مصروف ہیں اس وقت۔ اور بھارتی برہماس ایروسپیس انجینئرنگ شامل ہے اس میں، HBL، ٹیک مہندرا، اور پھر کوئی 15 بھارتی کوئی سٹارٹ اپ زون جس کو کہتے ہیں وستا سٹارٹ اپ زون کی 15 کمپنیاں ہیں، وہ بھی ایروسپیس اور دفاعی ٹیکنالوجیز پیش کر رہی تھیں۔ وزارت دفاع، جیسے میں نے کہا، وزارت پیداوار، وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے سینئر افسران شامل تھے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں نغمان چودھری صاحب، وہ بھی دبئی ایئر شو میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستانی فوجی افسر تقریباً ہر جگہ نظر آ رہے تھے، اور اس سے سبق مجھے یہ ملا کہ ایسے ایئر شوز میں پاکستان کو بھی فوج کے تمام مسلح افواج کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ مقامی صنعت کے نمائندوں کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پاکستان میں مقامی کوئی صنعتیں ہوں گی جو دفاعی ساز و سامان تیار کر رہی ہیں، تو وہی نمائش کے لیے اپنا کوئی ساز و سامان رکھ بھی سکیں گی۔ اس موقع پہ ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ نعمان چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ انڈین ایئر فورس کے دو سینئر افسران، ان کا آمنا سامنا ہوا تو سلام دعا ہوئی، اچھی گپ شپ انہوں نے لگائی۔ اور ان دونوں افسران نے پوچھا کہ دبئی ایئر شو میں پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں JF-17، انہوں نے فلائنگ جو فضائی فلائنگ نمائش جو ہے اس میں پرفارم کیوں نہیں کیا؟ تو نعمان چودھری صاحب نے ان کو مسکراتے ہوئے، زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہم نے تو ابھی ابھی لائیو ہتھیاروں کے مظاہرے کے ساتھ پرفارم کیا ہے ہمارے طیاروں نے۔ تو ان کا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان تھا کہ جی 7 اور 10 مئی کے درمیان جو مختصر جنگ ہوئی اور جس طرح کوئی 5 سے 7 بھارتی طیارے مار گرائے گئے، تو اس کی طرف اشارہ کیا نعمان چودھری صاحب نے کہ ہم نمائش میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لائیو ایمونیشن کے ساتھ آ، اپنا مظاہرہ کیا، تو ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ پاکستان میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ ترقی نہیں کر سکی اس موقع پہ۔ اور یہ کہ اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھارت کی اگر 50-60 کمپنیاں اس میں شرکت کر رہی ہیں، اپنا ہر قسم کا ساز و سامان
انہوں نے ڈسپلے پہ لگایا ہوا ہے، فضا میں بھی اور وہاں پہ ڈسپلے سینٹر میں بھی۔ تو پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا۔ افسوس ہے کہ پاکستان کے پاس دکھانے کو ایک JF-17 اور چند اور مصنوعات کے علاوہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی دبئی ایئر شو میں جمعے کے روز، کہ جو ہماری پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ہیں ایئر چیف بابر سدھو، وہ اکثر شرکاء کے لیے توجہ کا مرکز بنے رہے، اور وہ غالباً اس وجہ سے کہ ملک کے عوام اور بیرون پاکستانی انہیں ایک حقیقی اور واحد جنگی ہیرو سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ تاثر تھا جو مختلف لوگوں سے گفتگو کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ جتنے بھی باہر کے ممالک کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ 7 اور 10 مئی کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں بھارتی طیارے مار گرائے گئے بابر سدھو کی قیادت میں، تو اصل میں انہوں نے اب صف اولین میں جا کر خود لیڈ کر کے اور بھارت کے خلاف یہ کامیابی حاصل کی، اور یہ تو اس میں ایک نئی، بلا شبہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ تو جس وجہ سے بابر سدھو جہاں جہاں جاتے تھے ان سے لوگ سوال جواب بھی کرتے تھے، بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے بھی تھے۔ اور بلکہ میں بتاؤں کہ یہاں آج ڈھاکہ میں بھی کانفرنس کے لیے پولینڈ سے آئے ہوئے ایک دانشور ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی پوچھا کہ ہندوستان کے ساتھ جو آپ کی مختصر جنگ ہوئی اس کے بعد صرف فوج کی کارروائی ہی زیر بحث کیوں نہیں؟ جتنا جو بیانیہ تھا وہ زیادہ تر فوج، پاکستان کی فوج کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور جو ٹرمپ کا ہندوستانی جہازوں کے گرائے جانے کا بیان تھا، وہ بھی اس بات سے، وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے کتنی چابک دستی اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو اب اس شو کے ذریعے جو ہمارے مختلف دوست ہیں، ہمارے رفیق جان صاحب، وہ بھی اس پہ اپنے آ، آج کل وی لاگس کر رہے ہیں، ریلز بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے جو دوست سے نعمان چودھری صاحب، ان سے گفتگو کے بعد اس کا خلاصہ یہ کہ ایک طرف تو پاکستان کی ایئر فورس کے سربراہ توجہ کا مرکز رہے، دوسری طرف انڈیا نے بہت بھاری انداز میں شرکت کی ہے، اپنے تمام جو طیارے ان کے پاس اویلیبل ہیں، فضائی مارچ پاس میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ اور سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جو دبئی ایئر شو سے جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ بغیر پائلٹ کے جتنے بھی نظام ہیں، چاہے وہ میزائل ہیں، چاہے ڈرونز ہیں، مختلف قسم کے ڈرون، ان کی بے شمار نمائش تھی۔ جہاں جہاں جتنی بھی کمپنیاں آئی تھیں انہوں نے آ، ہر قسم کے ڈرونز، ہر قسم کے میزائلز کی نمائش کی، اور جس کو UAV کہتے ہیں، ان مینڈ ایریل وہیکل یا ڈرونز، اور بیونڈ ویژول رینج میزائلز، پھر سائبر وارفیئر کہ سائبر وارفیئر میں کیا کیا آلات استعمال ہوتے ہیں۔ تو نعمان چودھری صاحب اور دوسرے دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ جس انداز میں دبئی ایئر شو میں فضا میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش ہوئی ہے، چاہے وہ ایئر کرافٹ ہے، چاہے وہ میزائل ہیں، چاہے بیونڈ ویژول رینج کے میزائل ہیں، یا ڈرونز ہیں، یا سائبر وارفیئر کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں جو ہیوی آرٹلری، ٹینکوں اور بری افواج، ان کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اب تمام تر توجہ اور تمام تر جو اہمیت ہے وہ بنیادی طور پہ ان ہتھیاروں کو حاصل ہو رہی ہے، اور مستقبل شاید انہی کا ہے جو کہ زمین سے فضا میں داغ دی جاتے ہیں، یا فضا سے فضا میں، اور ہر قسم کے اس میں وہ طیارے خاص طور پہ شامل ہیں جن میں آپ کو پائلٹ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، جنہیں آپ گھر بیٹھے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی اس شعبے میں بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کرنی ہے، تاکہ وہ بھی کسی دن اس قابل ہو سکیں کہ دبئی ایئر شو میں اپنی بنائی ہوئی مختلف مصنوعات نمائش کے لیے پیش کرے۔ بہت بہت شکریہ۔